अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने अपनी निगाह करम डाली और हमें मौका दिया कि आज फिर हम अपना सिलसिला जो है वो शुरू करें और कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने, क्योंकि हम अब्बासी खुलफा का ज़वाल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब जिक्र हुआ मुस्तनजद बिल्ला का, जो अब्बासी डाउनफॉल का ज़वाल के खुलफा में से खलीफा हैं, तो उनमें हमने जिक्र पढ़ा अमादुद्दीन ज़ंगी और उनके बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी का ज़मनी तज़किरा हुआ कि वो उनके हलीफ थे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ये वो हस्ती है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना था पूरी कायनात में से। इनके ख्वाब में 3 बार एक ही रात में आके इन्हें फरमाया था कि मुझे इन 2 लोगों के शर से बचाओ। 2 शक्लें दिखाई थी जो मेरी हुजरा मुबारक तक, मेरी कब्र अक़दस तक पहुंच गए हैं। तो आज हम इसी हस्ती से खैर और फैज़ लेंगे इंशाअल्लाह, और सादत है हमारे लिए ये बहुत बड़ी कि आज हम जनाब नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन शख्सियत, छोटी सी इनकी ज़िंदगी है, 58 साल ज़िंदगी है, 28 साल इनकी हुकूमत है। अमादुद्दीन के वालिद हैं, सिपाही बच्चा है और मलकुल आदिल मशहूर हो गया है, अदल करने वाला। और इनके जानशीन, अगर आप इनको नाम में आपने डेफिनेट सुना होगा, इनके जो जानशीन थे वो कौन थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, फातिह बैतुल मुक़द्दस, 88 साल बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा रहा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हीं के जानशीन हैं, इन्हीं के नायब हैं, इन्हीं के सिपाही हैं नूरुद्दीन ज़ंगी के। गोया ये पूरा घराना, अमादुद्दीन ज़ंगी बाप, बेटा नूरुद्दीन ज़ंगी जो कब्र अक़दस की हिफाजत के लिए पहुंचे मदीना, और आगे से जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी इनके जानशीन जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। ठीक है, कैसी हस्ती थे, आप हैरान होंगी सुन के कि इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक, 42 मदरसे, यूनिवर्सिटियाँ इनके ज़ाती जेब्स के खर्च से चलती थीं। और इन्हीं के मदरसों में वो इब्ने असाकिर का आपने बहुत सुना है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इन्हीं के मदरसों के पढ़े हुए थे। लेकिन घर में बीवी शिकायत करती थी कि भाई खर्चा कम है। तो आप क्या फरमाते थे? खजाना लूटने के लिए नहीं होता, लुटाने के लिए होता है। मखलूक पे लुटा, अपने लिए तो हर कोई अच्छा पहन लेता है, अच्छा खा लेता है, बड़े बंगलों में रह लेता है, बड़ी गाड़ियों में बैठ जाता है। ये तो बड़ा आसान है ना, ज़ात के महवर से हमें निकलना है। और ये जो हम हिस्ट्री के झरोकों में से झांकते हैं ना, इसका मकसद भी ये है कि इनसे हम लम्हा लम्हा, कदम कदम सीखें। तारीख एक आईना है, एक शीशा है जिसमें हमें अपना चेहरा नज़र आता है। ये हमारे वजूद इन्हीं वजूदों में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अक्स हैं हम इनको देख के अपनी ज़िंदगियां बना सकते हैं। तो ये इतने आदिल हुक्मरान थे, इसलिए तो उनको मलकुल आदिल कहा जाता था कि गैर मुस्लिम दुआएं मांगा करते थे कि काश नूरुद्दीन ज़ंगी हमारे इलाके को फतह कर ले और हम इनके ज़ेर नगी आ जाएं। इतने आदिल हुक्मरान के ज़ेर नगी आ जाएं, गैर मुस्लिम भी दुआएं मांगते थे। और ये फैज़ मिला कहाँ से था? देखें, जो भी आपको हस्ती मिलेगी ना, उसके पीछे कोई रूह की दुनिया, कोई रूहानियत की दुनिया, किसी अल्लाह के वली का हाथ उनके पीछे ज़रूर होता है। आप देख लें तारिक बिन ज़ियाद, कश्तियाँ जलाई, हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में। और क्यों जलाई थी? वो कहते हैं उस रात मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के साथ मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, तो मुझे पता चल गया था कि आगे इंशाल्लाह फ़तह की बशारतें ही बशारतें हैं, और मैं पीछे जाने के सारे रास्ते बंद करता चला गया। हज़रत महमूद गज़नवी कहाँ से गज़नी से चले हैं सोमनाथ तक, 17 हमले। किसका हाथ था पीछे? खरका जुब्बा किसका पहना हुआ था? हज़रत अबुल हसन खरकानी, उज़्बेकिस्तान से, शहर सबज़ में सोए हुए हैं उज़्बेकिस्तान में। उनका जुब्बा अता हुआ था, वो पहना हुआ था और सोमनाथ फतह कर दिया। और हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं,
ان کے ساتھ حضرت ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا، ان کی تربیت تھی، ان کا فیض تھا، ان کا دست شفقت تھا، قادریہ سلسلے سے تھے، ان کا نظام تربیت کا آپ حصہ تھے، ٹھیک ہے نا، کرد نسل سے تھے، اور ان کی شخصیت کے جو بہترین پہلو ہیں اس میں انصاف، کیسے یہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مخلوق سے آپ کو کیوں کہا کہ آؤ مجھے ان کے شر سے بچاؤ، میری قبر اقدس کو، خواب میں آ کے انہی کا سلیکشن کیوں ہوا؟ انصاف، جسٹس ان کی ذات میں تھا۔ ہفتے میں 2 بار تو خود عدالت لگاتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کیسز کے کرتے تھے، اور خود کئی بار عدالت میں پیش ہوئے اور سچ پہ تھے، مقدمہ جیت کے بھی فرمایا کہ نہیں میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں یعنی خلیفہ ہوں، تو شاید اس وجہ سے ماڈرن یونیورسٹیاں بنائیں، مدرسے بنائے، ہسپتال بنائے، اور کیسے ہاسپٹل، آپ حیران ہوں گے سن کے، ہاسپٹل ریزیڈینشل تھے، ہاسٹل نما تھے، کہ مریض جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائے وہ انہی ہسپتالوں میں بعد میں بھی رہے، کہ اسے دور دراز سے سفر کر کے وہاں ڈاکٹر کو دوبارہ چیک اپ کے لیے، فالو اپ کے لیے نہ آنا پڑے، وہاں ہی ان کے رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی، اسپتال کے ساتھ ہی ہاسٹل بنایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک تو بندہ بیمار ہے، جیسے یعنی اب تو ہمارے پاس جدید ٹرانسپورٹیشن ہے، کوئی بیمار ہے تو چلو وہ ہاسپٹل بیک اینڈ فورتھ جا سکتا ہے، دور دراز سے لوگ ہاسپٹل میں آئیں گے تو ان کے کھانے کا بندوبست تھا، باقاعدہ ہسپتال میں لنگر کھانا تھا، مریض کے ساتھ جو اس کے لواحقین اور ساتھی گھر والے ہوتے تھے ان کو بھی کھانا، ان کو بھی رہائش دی جاتی تھی۔ اور یہ جو ریزیڈینشل ہاسپٹلز ہیں نا، یہ خانقاہوں اور یہ جو ہمارے ایک خانقاہی نظام ہے نا درویشوں کا، اللہ کے ولیوں کا، یہ اس کا بہت بڑا حصہ تھا کہ وہاں پہ لوگوں کی رہائش اور تربیت کی جاتی تھی۔ مساجد، ہسپتال، رہائش یہ اکٹھے، اور لوگوں کا جسمانی نہیں روحانی علاج بھی کیا جاتا تھا۔ اور ان کے اندر جو قابلیت تھی نا، جس پہ سب سے زیادہ ہسٹورین جناب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جن صلاحیتوں کو، یعنی وہ کہتے ہیں توکل اللہ تھی، اس لیے تو رسول خدا کی نگاہ میں سلیکشن ہو گئی نا، چن لیے گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سلیکشن کسی بھی یعنی ہستی کی نظر میں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ پہ توکل کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل نہیں ہارنا، دل نہیں چھوڑ دینا۔ ان کا نظام جاسوسی، سیکرٹ سروس، گھوڑوں کا نظام، استبل کا نظام، یعنی ان کا تصور آتے ہی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کا تصور آتے ہی ذہن میں گھوڑوں کی ٹاپیں آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مومن کی رات مسلح کی پیٹھ پہ اور دن گھوڑے کی پشت پہ ہونی چاہیے۔ اور ان کا جو فوج کو لڑانے کا نظام تھا وہی جو حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ وہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جتھوں میں فوج کو بنا لینا ہے، اور پھر ایک دم سے دشمن پہ ایسے دھاک بولنی ہے زور و شور کے ساتھ، اور اسے نرغے میں لے جانا ہے، دشمن یہ سمجھے کہ ان کے پاس تو بہت بڑی فوج ہے۔ اور انہی کا نعرہ ہے جو آج ہماری پاکستان آرمی کا نعرہ ہے نا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر آپ میں سے کوئی وہ آرمی میں فیملی ہو تو آپ کو پتا ہوگا، جگہ جگہ ہم یونٹس میں جاتے ہیں تو سٹونز کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، تو اور وہ فرمایا کرتے تھے، ظاہر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور یہ جو ہیروز کا ہونا ہے نا زندگی میں، رول ماڈلز کا ہونا، یہ بندے کو مورلی اتنا ینگ رکھتا ہے، بندے میں ایک جذبہ رہتا ہے آگے بڑھنے کا، چھا جانے کا، پا لینے کا، غالب آ جانے کا، باطل سے نہیں، حق سے، شیطان پہ غالب آنا، اپنے نفس پہ قابو پا لینا۔ اور ان کی خاص بات، میں پہلے اس لیے آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کرا رہی ہوں واقعہ سنانے سے پہلے، کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہستی تھے کیا، چناؤ ہوا کیسے، کہ انہوں نے یہ حج پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے واپسی پہ سوچا ہوا تھا کہ یروشلم پہ حملہ کرنا ہے۔ اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار تھا، عیسائی بادشاہ، یہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے، تو سب نے مشورہ دیا کہ بھئی اب اٹیک کر دیں، کیونکہ ان کی پوری قوم جو ہے وہ غم میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت وہ قوم غم پہ ہے، میں ان پہ حملہ نہیں کرتا۔ کتنا یہ اس وقت بھی جو نان مسلم ہسٹورین ہے وہ اس بات کو لکھتے ہیں
قبولتے ہیں کہ سلطان نے اس وقت حملہ نہیں کیا تھا، لیکن جب سلطان کا وصال ہوتا ہے تو ساری ریاستوں نے ان پہ اٹیک کیا اور جزیہ طلب کیا، اور اس قدر یعنی مسلمانوں کو ٹف ٹائم اس وقت ملا تھا، لیکن اسلام کا یہ ہیرو اس نے کہا کہ میں اس وقت وہ قوم غم پہ میں ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور واقعہ ان کی یاد کا میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک فرانسیسی شہزادہ جنگ کے دوران قیدی ہو کے آیا، فدیہ دے کے اسے آزاد کر دیا گیا۔ جب وہ سلطنت میں ہی ابھی تھا، آزاد ہو کے جا رہا تھا فدیہ دے کے، تو اس کا طبعی موت، وہ مر گیا۔ تو آپ نے وہ جو فدیہ تھا، جو جزیہ تھا، جو اس کو رہا کرنے میں جو فرانسیسی قوم سے لیا تھا، اس کو بیت المال میں جمع نہیں کرایا، بلکہ اسے ایک ہسپتال بنا دیا کہ وہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، یہ کیونکہ وہ اپنی دیس نہیں پہنچ سکا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ یعنی اگر ہم میں یہ کردار آ جائے تو انشاءاللہ ترقیاں تو کیا، میرا خیال ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے زندگی کی ساری راہیں کھول دیں گے۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو ان کی استی کا ایک خاص الخاص ایک یعنی ایسا روشن پہلو ہے جس کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہوگا، بہت زیادہ، کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے جو یہ آقا ہیں نا، وہ ان کے فوجی تھے، وہ ان کے سپاہی تھے، نور الدین زنگی کے سپاہی تھے، نائب تھے۔ کون؟ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے کیا فتح کیا ہے؟ بیت المقدس آزاد کرایا تھا 88 سال کے بعد۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سی بات کریں کہ وہ واقعہ ہوا کیا تھا، کہ جس کے بعد آپ جو ہے وہ 26 دن کا سفر 16 دن میں کرتے ہوئے دمشق سے، سیریا سے مدینہ پہنچے۔ تو پہلے تھوڑی سی میں آپ کو حجرہ مبارک کی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن جائے کہ حجرہ مبارک جہاں ہم اللہ کی رحمت سے جائیں گے انشاءاللہ، وہ دروازے ہم پہ کھلیں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ 1450 سال پہلے تقریباً آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ تقریباً 12 فٹ، ٹھیک ہے نا، 12 اور 14 فٹ۔ آج ہمارے کمروں کی جو لمبائی چوڑائی ہے تقریباً اتنی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسے کمرے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، غسل خانہ علیحدہ ہوتا ہے، باورچی خانہ، ٹھیک ہے، کچن، واش روم، ڈائننگ ٹیبل، لیونگ روم، فیملی روم، گیسٹ روم، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسا ایک ہی کمرہ تھا، وہی کچن تھا حجرہ مبارک، وہی لیونگ، وہی ڈائننگ، وہی سب کچھ، وہی بیڈ روم، اور ساتھ جنوب کی طرف آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا حجرہ تھا۔ یہ آپ اپنے اندر ایک پکچر دماغ میں بنا لیں، جب آپ یعنی ان ہستیوں پہ یعنی اذکار کرتی ہیں، آپ یقیناً مدینہ کو دم کرتی ہوں گی روز آیت الکرسی پڑھ کے، تو آپ کے ذہن میں وہ سارا حجرہ مبارک آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر ہونی چاہیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلا حجرہ مبارک ہے جس میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تھی، اس کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا حجرہ تھا، اور یہ دونوں حجرہ مبارک کے دروازے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کا اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حجرہ مبارک کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں دروازے کہاں ہیں؟ یہ دونوں حجرے کہاں ہیں؟ گنبد خضرا کے سائے کے نیچے۔ یہ نہیں ہے کہ لمبی چوڑی گلیاں تھی، نہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے آمنے سامنے، یعنی ساتھ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا حجرہ ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا، ساتھ حضرت بی بی سودا کا، اور سامنے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بالکل حجرہ کے سامنے حضرت بی بی حفصہ کا حجرہ تھا، اور درمیان میں جو گلی تھی نا وہ ایسی تھی کہ صرف ایک بندہ گزر سکتا تھا، آمنے سامنے حجرے تھے۔ آج تک آپ یہی سمجھتی ہوں گی کہ ایک لائن میں تھے سارے، آمنے سامنے، بیچ میں گلی تھی، اور گلی میں سے صرف ایک فردی ایک وقت میں گزر سکتا تھا، ایک گز بھر کہا جاتا ہے، ایک گز میٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت بی بی حفصہ کے حجرے کے درمیان گز بھر کی ایک گلی تھی، اور یعنی 1400 برسوں میں، پچھلے 1450 سالوں میں اربوں کلمہ کو مسلمان قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تار آنکھوں کے ساتھ روشی بھیجتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاں وہ کھڑے ہیں
یہ وہ جگہ ہے 40 برس سے زیادہ حضرت بی بی حفصہ کی رہائش گاہ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ رہی ہے، حضرت حفصہ کے حجروں کی یہ جگہ ہے جس پہ آدمی اس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ وہ جگہ ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی حفصہ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھی بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتی تھی، یعنی 2 تو کمرے ہیں، بیچ میں چھوٹی سی جگہ ہے گلی کے نام پہ۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور ازواج مطہرات میں سے حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہی محل و وقوع میں، یعنی ان کے اس میں آپ کی 5ویں جو زوجہ ہے نا بی بی زینب، وہ تو تھوڑا عرصہ چند مہینے آپ کے ساتھ رہی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اسی گھر میں پھر حضرت بی بی ام سلمہ آئی تھی شادی ہو کے، جو اگلے 56 سال اسی حجرہ مبارک میں رہی۔ اور ازواج مطہرات میں سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت بی بی ام سلمہ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ان کا وصال ہوا ہے، اور سب سے آخر میں کس کا وصال ہوا ہے؟ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اور پھر حضرت بی بی ام سلمہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جب آپ کے نکاح ہوتے رہے تو مزید حجرے بنتے رہے، اور وہ 5 حجرے جو ہیں وہ شمال اور جنوب میں ہے مسجد نبوی کے۔ سب سے پہلے حضرت بی بی حفصہ کا تھا، اس کے نیچے کی طرف اگر آپ آئیں تو 2 حجروں کی قطاریں آمنے سامنے ہیں، حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی حفصہ کا آمنے سامنے ہے، پھر حضرت بی بی سودا کا ہے، یعنی اس طرح سے ایک ترتیب بنتی چلی جاتی ہے۔ میں اس میں آپ کو زیادہ نہیں الجھاؤں گی ورنہ یہ ہو جائے گا کہ آپ اسی میں کنفیوز ہو جائیں گی، لیکن 1450 سال پہلے حضرت بی بی عائشہ، حضرت سودا، حضرت فاطمہ، حضرت ام سلمہ کے حجروں، حضرت حفصہ کے حجرے کی جو جگہ ہیں نا وہ اس وقت عین گنبد خضرا کے نیچے ہیں۔ 9 حجرے تھے ساتھ ساتھ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ یہ وہ گھر تھے جن میں آپ سوئے، اٹھے، بیٹھے، محو گفتگو رہے، آپ نے سجدے دیے، ان میں بعض حجروں میں آپ پہ وحی اتری، اور انہی میں سے ایک حجرے میں جو بی بی حضرت عائشہ صدیقہ کیا آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اب آرام فرما رہے ہیں۔ اور جب کوئی بھی ظاہر مسجد نبوی میں جاتا ہے تو ریاض الجنہ کے قریب وہ جو جالیوں سے آگے گزرتا ہے وہ ساری حجروں کی ہی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ یعنی اندر سلسلہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی سنہری جالیوں میں سے اندر دیکھتا ہے تو اسے حجرہ مبارک نظر آتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ان جالیوں کے اندر سچویشن کیا ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ مسجد نبوی کو کھلا کر لیں۔ یعنی پہلی جو توسیع ہوئی تھی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی دیواریں کھلی کروائی تھی۔ دوسری توسیع خلیفہ دوم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے کہ مسلمان زیادہ ہو گئے، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، لیکن اب کیونکہ اسلام اتنا پھیل گیا ہے، آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، مسجد چھوٹی پڑنے لگ گئی ہے، اور یہ بات تقریباً میں آپ کو 91 ہجری کی بتا رہی ہوں۔ اس وقت تمام ازواج مطہرات وفات پا چکی تھی۔ خلیفہ کی ہدایت پر، عبد الملک خلیفہ جو ہیں عموی، ان کی ہدایت پر حضرت بی بی عائشہ کے حجرے کے علاوہ، کیونکہ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے کو تو گرا ہی نہیں سکتے تھے نا، کہ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، تو ان کے حجرے کے علاوہ سارے حجرے گرا کر زمین مسجد نبوی کی توسیع کے لیے استعمال کر لی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ جس روز یہ تقریباً 100 سالہ قدیم حجرے گرائے گئے، 1 صدی کے بعد، اس دن مدینے میں ہر آنکھ خشک بار تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدتوں لوگ کہتے رہے کہ یہ حجرے جوں کہ توں رہنے چاہیے تھے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا کہ ان کے آقا اور مولا نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال کس فقیرانہ شان سے گزارے ہیں۔ حالانکہ فتح خیبر کے بعد اگر آپ چاہتے تو اپنی بیٹی بیویوں کے لیے پختہ اور بڑے بڑے آرام دہ مکان بنا سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت بی بی عائشہ کے حجرے کے 4 دیواری کو اثر نو تعمیر کر دیا، کیونکہ دیوار پرانی ہو گئی تھی، 100 سال ہو گئے تو اس کو بنے ہوئے، یعنی 4 دیواری جو ہے نا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد
اس کے ارد گرد 7 میٹر یعنی یا 7 گز چوڑی ایک اور دیوار بنا دی. ایک تو اندر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جس کی دیوار نہیں بنا دی گئی. اس کے علاوہ باہر یعنی اس سے 7 گز باہر ایک اور دیوار بیرونی دیوار بھی بنا دی گئی. جب حجرے گرائے گئے تو مدینے کی ایک بارش والی رات تھی اور عبداللہ بن محمد بن عقیل کی زبانی انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. جب حجرے یعنی گرائے گئے اس رات مدینے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات مدینے میں بارش ہو رہی تھی. میرا معمول تھا کہ رات کے آخری پہر مسجد نبوی میں حاضری دیتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا، پھر نماز فجر تک مسجد نبوی میں رہتا. اس رات بھی میں حسب معمول نکلا اور اب بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مکان تک پہنچا تھا جو کہ جنت البقیع کے بالکل پاس تھا کہ اچانک یہ خوشبو آئی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی. مسجد نبوی پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی کوٹھڑی کی ایک دیوار، مشرقی دیوار جو جنت البقیع کی طرف ہے، گری ہوئی تھی بارش کی وجہ سے. میں اندر گیا، یعنی دیوار گری ہوئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا. دیکھیں کیا خوش قسمت ہستیاں ہیں. ابھی وہی تھا کہ مدینے کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے. ان کے حکم پر کوٹھڑی کو ایک بڑے کپڑے سے یعنی حجرہ مبارک کو ڈھانپ دیا گیا کہ بارش ہوئی ہے، دیوار گر گئی ہے، اب قبر اطہر نظر آ رہی ہے. تو بڑی اس پورے یعنی حجرہ مبارک کو ایک بڑے کپڑے سے فوری طور پہ ڈھانپ دیا گیا اور صبح ایک مستری کو بلایا گیا اور اسے کہا کہ حجرہ مبارک کے اندر جائے. اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی جائے، یعنی وہ ایک روب جو ہوتا ہے نا کہ میں اندر نہیں جاتا اکیلا اس دیوار بنانے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ 2 اور حضرات بھی کھڑے ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں اس مقدس مقام کے مکینوں کے سکون میں خلل اندازی سے گریز کرنا چاہیے کہ اگر ہم 4 لوگ اندر چلے جائیں گے تو ڈسٹربنس ہوگی. انہوں نے صرف اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم، ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کے لیے کہا. دیکھیں اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دی. کس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ڈائریکٹ قبر اطہر پر اس وقت وہ حاضری دے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہاں کا گورنر ہوں، اگر میں خود چلا جاؤں تو یہ لالچ ہوگی. انہوں نے اپنے آزاد، کیونکہ اور لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تھے نا جانے کے لیے، تو اپنے آزاد کردہ غلام کو کہا کہ آپ جو ہو آپ چلے جاؤ تاکہ کسی کو کوئی وہ نہ ہو کہ وہ چلے گئے. سوری. تو اس کے بعد جب انہیں اندر داخل کر دیا گیا مزاحم کو اور مستری اندر چلا گیا اور انہوں نے بعد میں حضرت مزاحم نے بتایا کہ پہلی قبر دوسری 2 قبروں کے مقابلے میں تھوڑی سی نیچی تھی. یہ انہوں نے کہا 2 قبریں ذرا سی اونچی تھی. پہلی قبر انہیں نہیں پتا کس قبر میں کون آرام فرما رہا ہے. اس واقعے کے تقریباً 25 سال بعد، 25 سال پہلے، یعنی یہ واقعہ ہوا ہے 1 صدی کے بعد، 91 سال کے بعد، لیکن اس سے 25 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک پوتے نے اپنی پھوپھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی زندگی میں یہ 3 قبریں دیکھی تھیں. یہ گنے ہوئے لوگ ہیں جو اندر گئے ہیں اور سچویشن دیکھی. آج جو انٹرنیٹ پہ آپ کو پکچرز گھومتی نظر آتی ہیں، میں اسی کی طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے. یعنی 91 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اور اس سے 35 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے نے یہ قبر اقدس، یہ 3 قبریں جو ہیں وہ دیکھی تھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی حیات میں ہی. اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ سطح زمین سے نہ تو اونچی ہیں اور نہ ہی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تینوں پر سرخ رنگ کی مٹی نظر آ رہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک اور ہم اثر کا بیان ہے کہ انہوں نے جب یہ 3 قبریں دیکھیں تو وہ سطح زمین سے 4 انچ اوپر تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت بی بی عائشہ کے حجرے کے گرد جو 4 دیواری کھنچوائی، اس میں سیاہ رنگ کے ویسے ہی پتھر استعمال کیے جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں ہیں، اور اس کی تصدیق صدیوں کے بعد ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس کو دوبارہ مرمت کیا اور وہ چکور کمرہ دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 91 ہجری میں جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو انہوں نے بنایا. اور 4 دیواری کے گرد 5 دیواری انہوں نے بنوائی تھی. میں نے کہا تھا نا باہر ایک
6-7 गज बाहर एक और उनने दीवार बनाई थी, लेकिन उसे 4 दीवारी नहीं बनाया, उसे 5 उसके कोने रखे। क्यों 5 कोने रखे, उसका भी आपको बताती हूँ। इसका मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह का जो तर्ज तामीर है वो अल्लाह के घर के तर्ज तामीर से मुख्तलिफ हो। खाना काबा 4 दीवारी है ना, उन्होंने इसे 5 दीवारी रखा कि ममासलियत ना हो, क्योंकि वो 4 दीवारी है। इस 5 दीवारी का नक्शा कुछ इस तरह से है कि उनमें 3 गोल दायरों वाली जाली के सामने जो लोग खड़े होते हैं ना, उन्हें वो हिस्सा नजर आता है, वो बाहर की दीवार नजर आती है, अंदर की नहीं, हुजरा मुबारक की। उसके बाद वो 5 कोनों वाली जो दीवार है उसका हिस्सा नजर आता है जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनाई थी। ठीक है ना, तो लोग कहते हैं कि जालियों में से उन्हें कब्र अतर नजर आ रही है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जाती कि हमारे पास टाइम भी कम है और वो फिर आपको ज़्यादा आप उलझ जाएंगी। तो बहरहाल गुंबद खिजरा जो तकरीबन यानी 1253 हिजरी में अपने रंग की वजह से, क्योंकि वो सब्ज रंग है ना, वो बनाया गया। एक जो है सिल्वर कलर का है, 2 गुंबद है, एक जनूब की जानब। और जो आपने सब्ज गुंबद में जो लोग भी वहां गए हैं उन्हें देखा होगा कि ऊपर एक रोशनदान सा बना हुआ है, एक सुराख है जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, साथ एक जंजीर सी लटक रही है। क्योंकि मुझे जब मौका मिला था तो मैंने उस पर बहुत बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो से उसको देखा था, और बहुत ही देखा था कि उसमें मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। और अल्लाह उस निगाहों की बेअदबी को भी माफ़ फरमा दे कि मेरा दिल चाहता था कि बस मैं गुंबद के उसी हिस्से को देखती रहूं जहां वो रोशनदान बना हुआ है। जब सूरज की किरणें उसमें से गुंबद खजरा के सुराख पर पड़ती हैं तो वो अंदरूनी गुंबद के मुतवाजी सुराख से होती रोज़ा अकदस में पहुंच जाती हैं। और जब तेज़ बारिश होती है तो वो भी इसी तरह रोज़ा अकदस में से रिफ्लेक्ट होती हुई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हुजरे के बाहर खुली जगह पे नमाज तहज्जुद अता फरमाते थे। यहाँ पे एक मेहराब है जो मेहराब तहज्जुद अब कहलाता है। ये सब्ज़ जालियों के अंदर है, नज़र नहीं आता। आगे एक पतला सा चबूतरा भी है। तो बहरहाल अगर हम रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं तो हमें यानी एक तो खासुल खास जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो तो गुंबद खिजरा है, जालियां हैं, लेकिन उसके अंदर 1-4-5 दीवारी है, फिर 4 दीवारी है। और अब मैं आपको उस वाक़े की तरफ लाना चाहती हूँ कि जो वाक़या नूरुद्दीन ज़ंगी के पास साथ पेश आया है, जिसके लिए आज हमने ये सारी तमीद बांधी है कि पहले आपको वो नक्शा थोड़ा पता हो। 557 हिजरी में क्या हुआ था, मस्जिद नबवी में मराकश के 2 ईसाइयों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अत्हर को निकालने की नापाक कोशिश की थी। इसका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है? इस वाक़े को हर मौरख ने दोहराया है, और इसका जिक्र हमें मदीने की मशहूर जो रिलायबल सर्टिफाइड हिस्ट्री है मदीना की, उसका नाम है वफ़ाउल वफ़ा, और उसके मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन मसूदी। उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा वाक़या लिखा है। वो लिखते हैं कि एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, ये सीरिया में है, दमिश्क में है, मुजाहिद हैं, हाकिम हैं, मैंने अभी आपको उनकी पूरी डिटेल बताई है। तो नमाज तहज्जुद के बाद उन्होंने ख्वाब देखा, थोड़ी देर लेटे आराम फरमाने के लिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ, वजू किया, 2 नफल अदा किए, फिर आंख लग गई, दोबारा वही ख्वाब देखा, दोबारा उठे, वजू किया, 2 नफल पढ़े, फिर आंख लगी, तीसरी बार वही ख्वाब देखा। अब तो उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने रात को ही अपने मशीर जमालुद्दीन मूसली को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मशीर ने कहा कि सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका आप किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने
خاص 20 بندے لیے، بہت سے تحفے اپنے ساتھ لیے اور مدینے کی طرف کوچ کا ارادہ کیا۔ یہ سیریا سے اگر مدینہ کی طرف سفر کریں تو مورخ کہتے ہیں جتنی بھی تیزی سے آئیں 26 دن لگتے ہیں، لیکن سلطان نے کوئی آرام، کوئی بریک نہیں لی۔ 16 دن میں دن رات کا سفر کر کے وہ مدینے پہنچے۔ 16ویں دن کی شام کے وقت روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کیا، یعنی گورنر مدینہ کو بتا دیا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، سلطان ہر ایک کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے۔ لوگ آتے گئے، سلطان ہر آنے والے کو غور سے دیکھتا تحفہ دیتے ہوئے، اور لیکن وہ 2 چہرے اسے نظر نہیں آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب پہ دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ہاں میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے۔ اب تو راز فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا یہ مراکش کے 2 نیک صوم و صلات کے پابند متقی حاجی باشندے حج کے لیے آئے تھے اور یہاں ہی رہ گئے ہیں، دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، اتنے سخی اور فیاض مہمان نواز ہیں، ہر ایک کو تحفے دیتے ہیں، سبیلیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، یعنی وہ کسی کا دیا نہیں لیتے، وہ تو دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو اب بھی تحفے فضول کرنے کے لیے بلایا جائے۔ جب انہیں یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی سے تحفے تحائف یا خیر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، 3 بار خواب میں آئے ہیں۔ سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا، پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے دورانے والے حج کے لیے آئے تھے، اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ روزہ نبوی کے بالکل نزدیک، یعنی روزہ نبوی کے بالکل پاس انہوں نے گھر لیا ہوتا، یعنی مسجد نبوی کے جنوب مغرب کی بالکل دیوار کے ساتھ۔ سلطان فوراً اٹھا، انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ مکان میں گھوما اور نئے قیمتی فرنیچر سے بھرا ہوا مکان، تو اس کی نظر فرش پہ پڑی، ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اوپر جائے نماز تھا۔ جب اس کی نظر وہاں پڑی نا تو ان کی دونوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کے کہا کیا اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے کے لیے حجاز بھیجا، اور وہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تعمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پہ مل سکتا تھا وہ لیا، اپنا مذموم کام شروع کیا۔ ہر رات وہ اپنی اس کمرے میں ایک سوراخ کھودتے جس کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، یعنی زمین کی طرف سے وہ سرنگ کھود کے روضہ اقدس تک پہنچ چکے تھے، اور ہر صبح جو مٹی نکلتی تھی وہ چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے، یعنی اپنے ساتھ اپنے چولوں چوگوں چادروں کے اندر نا وہ تھیلے مٹی کے لے جاتے اور اسے قبروں پر جا کے بکھیر دیتے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ مٹی کہاں سے نکل رہی ہے۔ ہر روز اتنی قبریں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ اتنی گرج چمک ہوئی، زلزلہ آیا کہ اس رات ان کا کام ہو جانا تھا۔ تو پتہ نہیں کیسے سلطان مدینہ پہنچ گیا، اور روایات میں بیان کرنے کی مجھ میں جرات نہیں ہے، یہاں تک آتا ہے کہ یہ قبر اقدس تک پہنچ چکے تھے کہ انگوٹھا اطہر نظر آ رہا تھا، اور جب سلطان اس روم میں پہنچا تو اس نے انگوٹھا، وہ رویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سلیکشن آپ نے کی، مجھے چنا پوری مخلوق میں سے، میری ڈیوٹی لگائی۔ تو بہرحال سلطان نے ان دونوں کو، ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ 2 جانوروں کے ساتھ ان کو باندھ کے
مخالف سمت ان کو دوڑایا اور انہیں قتل کر دیا. روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی گئی چاروں طرف اور پگھلا ہوا سیسا اس کے اندر بھر دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت نہ کر سکے. یہ 557 ہجری کا واقعہ ہے اور 1162 عیسوی کا واقعہ ہے. اب سے یعنی آپ یہ سوچیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے کا. اس کی 3 صدیوں کے بعد 881 میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی حجرہ کی 4 دیواری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی 5 دیواری دونوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی. خراب ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی. اور تاریخ مدینہ کے مصنف وفاء الوفا جنہوں نے لکھی ہے، علامہ مسعودی، وہ اس تعمیر نو کے کام میں رضاکارانہ طور پہ انہیں شریک ہونے کی سعادت ملی ہے، یعنی کہ ان کی پرسنل اس میں وہ شامل تھے. وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی، جو کس نے بنائی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 91 ہجری میں. اب تقریباً اس کو 800 سال ہو گئے ہیں، وہ کمزور پڑ گئی تھی، وہ مکمل گرا دی گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں جو حجرہ مبارک کی اصلی 4 دیواری تھی. چنانچہ وہ بھی گرا دی گئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا. مجھے داخلے کی سعادت ملی. میں پچھلی طرف یعنی شمال کی سمت سے قبلے کی مخالف سمت سے داخل ہوا. خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا. مقدس حجرہ مربع شکل کا چکور تھا. اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیوار میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں. 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری بنا دی تھی پکی، یا تاکہ اندر کوئی داخل ہی نہ ہو سکے. میری پوری توجہ تینوں قبروں پہ مرکوز تھی. تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں. صرف ایک جگہ ذرا سا غبار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی. قبروں پر اہم سی مٹی پڑی ہوئی تھی، یعنی نام ہی نہیں لکھے ہوئے کہ کون سی قبر کس کی ہے. قربان جائیں یار غار پہ اور یار حجرہ مبارک پہ کہ کہاں کہاں عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کا کیا عشق ہوگا، قیامت تک ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. قبروں پہ عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی. میں تعمیر نو کے کام میں مشغول ہو گیا جو 7 ہفتوں میں مکمل ہوا. 7 ہفتے یہ اسی حجرہ مبارک کو دیکھتے رہے، انہیں قبروں کو یہ دیکھتے رہے. اس بات کو 5 صدیاں ہو چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند سیل کمروں کے اندر، اس مضبوط دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا. آج کل بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی شبیہ دکھاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اشاعت کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں. ہم بھی کلک کلک کر کے، اور اس تصویر پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. کوئی کہتا ہے پچھلی صدی میں لیا ہوا فوٹو ہے، کوئی کہتا ہے صدیوں قبل کسی مصور نے یہ نقاشی کی تھی. اور بات افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ اخبارات میں لوگ تو پوری، مجھے پتہ ہے آپ لوگ پوری نیک نیتی سے یہ تصاویر شیئر کرتی ہوں گی تاکہ عقیدت مند یہ تصاویر احترام سے دیکھیں. لوگوں نے اس کو پرنٹ نکال کے فریم کرا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، خوبصورت فریموں میں مرکزی جگہ پہ انٹرس پہ لٹکایا ہوا ہے. بعض عقیدت مند جن میں پڑھے لکھے بھی شوق ہیں ان کو اس قبر اقدس کا بوسہ لیتے ہیں، انہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں. اور یہ کام پہلے تو محدود پیمانے پہ ہوتا تھا، اب انٹرنیٹ نے ان تصاویر کو ناقابل حد تک پھیلا دیا ہے. اب کوئی چاہے تو کروڑوں گھروں میں ایک ساتھ ایک لمحے میں یہ تصویر پہنچ سکتی ہے. اور زیادہ تر ینگ جنریشن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی وہ ساری لگامیں ہیں، تو وہ تو اس پہ یقین کر لیں گے کہ یہ انہیں کیا پتا یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں. اور اس پہ جو قبر دکھائی گئی آپ کو پتا ہے نا وہ کتنی اونچی ہے سطح، اور ایک اوپر چادر ہرے رنگ کی کلمہ لکھا ہوا ہے، سرانے ایک امامہ نظر آتا ہے. یہ سب جو میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی اس میں کہیں آپ کو یہ چیز نظر آئی ہے؟ عام سرخ مٹی کی زمین کے برابر 3 قبر اقدس ہیں، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جن سیل بند دیواروں اور دروازوں کے اندر 5 صدیوں سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا، وہاں قبر کا فوٹو کیسے لیا جاتا ہے؟ اور کیمرے کی ایجاد تو دیکھیں 1820 میں ہوئی ہے، 1830 کے عشرے میں. فرانسیس جو ہے فرینچ
انوینٹر، انہوں نے یہ کیمرہ ایجاد کیا ہے. تو کیمرے کی ایجاد کو تو بھی 2 صدیاں بھی نہیں گزری. اور جہاں تک پینٹنگ کا تعلق ہے کہ مصوری کا، تو کسی مصور کا اس تصویر پہ نام نہیں لکھا، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی شبیہ ہے. ایسے ہی اس کو بس پھیلایا جا رہا، اوپر لکھا ہوا کوئی نہیں ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. خواہ پچھلی صدی ہو، ہجری ہو، 9ویں ہجری ہو، ان قبروں کو جب بھی دیکھا گیا وہ سطح زمین سے اوپر تو ہے ہی نہیں، نہ وہ پکی ہیں، نہ ان کے گرد کوئی کٹہرا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی چادر ہے، نہ ان کے سرانے کوئی امامہ ہے. اور 21ویں صدی میں جہاں ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اسے سچی بات کا علم ہو، وہاں ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم جھوٹ کو رد کریں، اس غلط فہمی کو دور کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام سے یہ ایک جھوٹی خبر لوگوں تک پہنچانا اور اسے چلانا، یہ یعنی اللہ کریم ہمیں اس پہ معاف کر دے. بہرحال جو نور الدین زنگی ہیں، ان کے پیچھے حضرت عبد القادر جیلانی کی وہ تاثیر، وہ ان کا وہ عمل، ان کا متوکل علی اللہ ہونا، ان کا ایمان اور ان کا اتحاد، ان کا مدارس کی تعلیم، یعنی یہ سارے ان کی خصوصیات تھیں. بیت المال کو اپنے لیے حرام کرنا. اور پھر جب وہ واپس آئے، حج کے لیے گئے، واپس آئے یروشلم میں، بیمار ہوئے اور وہاں پہ فوت ہوئے، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا. انہیں وقتی طور پہ دفنایا گیا، امانتاً دمشق میں دفنایا گیا. اور اس کے بعد ان کی میت کو، نور الدین زنگی کی میت کو حلب میں لایا گیا. مسجد نوریہ ہے وہاں پہ، آج بھی ان کا مزار ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں. 2 شادیاں تھیں ان کی، دونوں بیویوں سے 4 5 بچے تھے، ان کی تفصیل تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیول کا جو تقوی ہے، یعنی تابعین اور اس کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں، صحابہ کے ساتھ تو کوئی نہیں مل سکتا، تو وہ حضرت نور الدین زنگی میں پایا جاتا ہے. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خواب میں آنا، تو دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں سے بچائیں گے. اور سلیکشن کس کی ہوئی ہے؟ ذریعہ کس کو ذریعے کے طور پہ قبول کیا ہے؟ حضرت نور الدین زنگی کو. جب یہ سیسا پگھلا کے ڈال چکے تو پھر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں اپنی جھولی اٹھا کے روتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے چنا اس کام کے لیے. کہتے ہیں وہ سلطان مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا کہ میری سلیکشن ہوئی ہے، مجھے چنا گیا ہے. گویا اگر کسی خیر کے کام کے لیے ہمارا چناؤ ہو بھی جائے تو اس پہ یہ نہ ہو کہ ہم بڑے کچھ راٹھ اور بڑے پہنچی ہوئی چیزیں رہ گئی ہیں، بلکہ اس پہ یہ ہو کہ عاجزی ہو، رونا ہو. کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، غیر مشروط ہونی چاہیے، لامحدود عشق ہونا چاہیے. اور یہ کب آئے گا؟ جب اخلاص ہم پہ حد سے زیادہ حاوی ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو سلیکشن نہیں ہے، اور اگر سلیکشن ہو گئی ہے تو اس پہ پھر عاجزی ہو. یعنی اور یہ چیز دن بدن ہمارے ہاں سے نکلتی جا رہی ہے. اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت مل جاتی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نعمت حکم ربی سے ملی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہماری باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے. جب یہ ہوگا تو نعمتیں چھن جائیں گی. اس لیے میرے سمیت یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اللہ کریم نے ہماری کسی معاملے میں کوئی چناؤ چھوٹا موٹا ہو گیا، ہماری اوقات تو کوئی نہیں ہے لیکن اس قابل نہیں ہے، اگر اس نے قبول لیا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبولیت عند اللہ ہوئی رہے، جو ڈیوٹی لگی ہے لگی رہے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے عاجز بننا ہوگا، اس کے لیے جھکنا ہوگا، اس کے لیے تکبر سے دور رہنا ہوگا. ہماری بات میں، ہمارے لفظوں میں، ہمارے لہجوں میں کہیں ہم سے بات کرتے کسی کو یہ نہ لگ جائے کہ ہم خود کو کچھ سمجھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فقیروں میں، درویشوں میں ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ عاجز ترین لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے بندہ نہ دکھ جائے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1100 دفعہ
یا کہا رو صبح شام پانی میں پیر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم روز 2000 درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمارا نماز کے بعد انمول خزانہ 1 2 پڑھ رہے ہیں، ہم بھاری زبان پہ ذکر جاری رہتا ہے تو ہم بڑے نیک لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ تو حقوق اللہ ہیں۔ نہیں، ہمت تو نہ کریں، صرف 5 نمازیں پڑھیں، لیکن بندے بچائیں۔ آپ کے پاس بہت مضبوط دلیل ہے، اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے، آپ دوسرے کو جواب دے سکتی ہیں، لیکن آپ دلیل روک لیں، بندہ بچا لیں۔ جس دن یہ ہمیں چیز پتہ چل جائے گی نا، بندہ کیسے بچانا ہے، اور رب بندے کے دلوں میں بستا ہے، پھر سلیکشن ہوگی، پھر قبولے جائیں گے۔ اور یہ مقدر بھی ہوتا ہے، یہ کسی اللہ والے کا ہاتھ بھی ہاتھ میں آ جائے تو ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں، عاجزی بھی ہو، حقوق العباد بھی ہوں، کسی درویش کی انگلی بھی پکڑی ہو، قرآن و سنت سے بھی جڑے ہوئے ہوں، انسانی دلوں کو بھی بچائیں۔ جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے بندوں کے دل بچا لینا۔ تو اللہ کریم ہم سب پہ رحمت کرے، ہمیں عاجزی کا باجبہ پہنا کے رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط بے لوث عشق، انکنڈیشنل محبت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آپ کو صحت، شفاؤں، عافیتوں، محبتوں اور برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔